اب ان गुजरी हुई बातों का जिक्र नहीं करूंगी। मैं तुम्हें साफ बता दूं कि वीरा हमारे लिए एक दोस्त से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारे दिल में उसकी तरफ से इसी कदर बदगुमानियां परवान चढ़ रही हैं, तो मैं खुश असलूबी के साथ उसे यहाँ से रुखसत कर सकता हूँ। उसकी वजह से हमारी जिंदगी में तलखियां पैदा नहीं होनी चाहिए। अरे नहीं, वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। आप बिला वजह संजीदा हो रहे हैं। मैं तो खुद वीरा के सामने नादिम हूँ। उसे पता चल जाए कि मैं उसके बारे में क्या कुछ सोचती रही हूँ तो वो मेरी सूरत भी देखने गवारा नहीं करेगी। आप उससे इन बातों का जिक्र कभी न कीजिएगा। बंद कमरों की बातें जुबान पर लाने के लिए नहीं, सीने में दफन करने के लिए होती हैं। इसकी तुम परवाह न करो, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि आज मुझे तुम्हारी बेवकूफ़ी का सही अंदाजा हुआ है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम जैसी रोशन ख्याल और पढ़ी लिखी लड़की की परवाज इतनी महदूद हो सकती है। अच्छा, अब ये झगड़ा खत्म करें और ये बताएं कि आइजक बेल और निक मोडले के साथ क्या हुआ और बदरी को रास्ते से हटाने की जरूरत क्यों पेश आई। उसे सर उठाकर तीखी नजरों से मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैंने अपने वजूद में अजीब सी ठंडक उतरती महसूस की। गजाला की निगाहों में दूर दूर तक किसी बेएतमादी का शायबा तक नहीं था। वो इस वक्त सरापाए प्यार और मोहब्बत बनी हुई थी। मैंने पाकिस्तान से बाहर पेश आने वाले वाकयात धीरे धीरे बयान करने शुरू कर दिए। मैं घर पहुंचा तो सफर की थकान के बायस नींद का गलबा महसूस कर रहा था। कमरे की बेतकल्लुफाना फिजा में गजाला से बातें शुरू हुई तो आंखों से नींद ही काफूर हो गई। हम न जाने कब तक बातें करते रहे। गजाला एक एक बात कुरेद कुरेद कर बहुत दिलचस्पी से सुन रही थी। इस दौरान में बाहर से कई मरतबा वीरा और सुल्तान शाह की बुलंद आवाजें सुनाई दी, मगर मैंने उन्हें नजर अंदाज कर दिया। मैंने सोचा कि गजाला मुझसे सफर की कहानियां सुन रही थी। शायद सुल्तान शाह ने वीरा को घेरा हुआ था। बाहर से एक मरतबा फिर तेज आवाजें आई और फिर किसी ने जोर से हमारी ख्वाबगाह का दरवाजा पीट डाला। मेरा दिल उछल कर हल्क में आ गया और मैं बिस्तर से उछल कर नीचे उतर गया। मेरे ज़हन में पहला ख्याल यही आया कि चौकीदार की गफलत की बिना पर कोई मुश्तबा शख्स हमारे फ्लैट में पहुंचने में कामयाब हो गया था। मैंने बुलेट गिरा कर दरवाजा खोला तो बाहर सुल्तान शाह गुस्से की हालत में खड़ा हुआ था। उसके गिरेबान के 2 बटन टूटे हुए थे और वह शिकन आलूद हो रहा था। निकालो, मैं कह रहा हूँ कि इसे मेरे कमरे से निकाल दो। उसे चढ़े हुए सांसों के दरमियान गुस्से में कहा। किसकी बात कर रहे हो? गजाला ने पूछा। मेरे पीछे वो भी दरवाजे पर आ गई थी। घंटों से कमरे में घुसी मेरे कान खा रही है। अब मैं एक लम्हे के लिए भी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे कहो कि वह अपने कमरे में जाकर मुंह काला करे। सुल्तान शाह भुन्ना कर बोला। इसी वक्त वीरा ठिलाती हुई लाबी में निकल आई। उसके होठों पर पुरस्कून मुस्कुराहट खेल रही थी। क्या हुआ? किस बात पर इतने बरहम हो रहे हो? उसने बाहर निकल कर पूछा। पूरा शहर बेखबरी की नींद सो रहा है और वो मेरे सर पर सवार। सुल्तान शाह की बात पूरी होने से पहले बोल पड़ी। मेरा कसूर सिर्फ इतना दर्दी में आकर इसके जख्म देखने की फरमाइश की थी और यहाँ पे से बाहर हो गया। कैसे जख्म? मैंने बारी बारी उनकी तरफ देखते हुए हैर से पूछा। गजाला ने सर हिलाकर कहा, इसके बदन पर अमरीकियों के लगाए हुए कुछ जख्म अभी तक बाकी हैं। मैं इतने दिन बाद आई हूँ। इसकी ताज़ियत कर रही थी कि जरूरत हो तो मरहम पट्टी कर दूं। वीरा ने बहुत नरमी और तहम्मुल से वजाहत की। पता नहीं ये क्यों इतना भड़क रहा है। अभी मैं मरा नहीं हूँ जो तुम मेरी ताज़ियत कर रही थी। सुल्तान शाह को तरारा आ गया। चलो माफ कर दो, मेरा मतलब अयादत से था। कभी कभी मेरी उर्दू में गड़बड़ हो जाती है। ये अयादत है? सुल्तान शाह ने दोनों हाथ की चुटकियों से कमीज थाम कर अपना गिरेबान आगे करते हुए एहतजाज किया। इसे मना कर दिया कि जख्म नहीं दिखाऊंगा तो हाथापाई पर उतर आई। गिरेबान के ये बटन इसने तोड़े हैं। बहुत अफसोस की बात है। मैंने वीरा को मुलामत अमीर नजरों से घूरते हुए कहा, तुमने आते ही अपनी पुरानी फितना अंगेजियां फिर शुरू कर दी। इसमें कौन सी फितना अंगेजी हो गई? वीरा ने शर्मिंदा होने की बजाय मुझ पर आंखें निकाली। मरने से बाल बाल बचा है, सूखकर कांटा हो गया है। क्या हुआ जो मैंने जरा इसकी मिजाज पुरसी कर ली? नखरे करता है तो मेरी तरफ से बाहर में जाए। इसके जख्मों में कीड़े भी पड़ जाएंगे तो अब नहीं पूछूंगी। ये किसी हमदर्दी के काबिल ही नहीं है। तुम दोनों ने इसे बुरी तरह बिगाड़ दिया है। वीरा बकती झुकती अपने कमरे में आ गई और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। लो, वो चली गई। अब तुम भी जाकर इत्मीनान से सो जाओ। बिला वजह दरवाजा पीट कर बात का पतंगड़ बना दिया। मैंने तुरुश लहजा में सुल्तान शाह को उसकी हमाकत का एहसास दिलाना चाहा। वीरा की रजाकाराना वापसी पर सुल्तान शाह सटपटा कर रह गया था। वो बोला, वो नाराज होकर कीड़े पड़ने की बद्दुआएं देती हुई गई है। ये मोटी सी बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी कि मैं उसे अपने सारे जख्म नहीं दिखा सकता। अपने बाद जख्मों की ड्रेसिंग मैं खुद करता हूँ। मैं मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट जब्त कर सका। चलो, अब उससे तुम्हारी जान छूट गई। कम अज कम चंद रोज तक वो तुम्हारी मिजाज पुरसी नहीं करेगी। जरूर करे। अयादत किसे बुरी लगती है, लेकिन जबरदस्ती मेरी नर्स बनने की। मैंने मानी खेज नजरों से गजाला की तरफ देखा, फिर सुल्तान शाह से पूछा, ये नर्स का क्या चक्कर है? इसका यही इसरार है? कह रही थी कि मरीज को डॉक्टर और नर्स से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। इसके बगैर सही तीमारदारी हो ही नहीं सकती। अब जाकर सो जाओ। सुबह मैं तुम्हारे जख्म देखने के बाद फैसला करूंगा कि इसका इसरार दुरुस्त है या तुम्हारी जिद जायज है। दोबारा हमारा दरवाजा तोड़ने की कोशिश मत करना, मैंने कहा। हरगिज नहीं।
اس نے جاتے جاتے اڑیل پن کا مظاہرہ کیا۔ سارے زخم تو میں تمہیں بھی نہیں دکھاؤں گا، مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے سختی سے جواب دیا، ضرورت ہوئی تو معائنے سے پہلے تمہیں بے ہوش بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنا علاج خود کرتے رہے تو ویرا کی بد دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ وہ برا سا منہ بنا کر پلٹا اور بڑبڑاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ ویرا سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا، غزالہ گہرا سانس لے کر بولی۔ ہر شخص کی دکھتی رگ اتنی پھرتی سے تلاش کرتی ہے کہ وہ خود ششتر رہ جاتا ہے۔ اس میں ذہانت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، وہ اس کا استعمال بھی جانتی ہے۔ تم سونے سے پہلے لاحول ضرور پڑھ لیا کرو، ورنہ وہ خواب میں دوبارہ تمہیں ڈراتی رہے گی۔ سو میری آنکھ دیر سے کھلی۔ غزالہ غائب تھی اور سائڈ ٹیبل پر تازہ اخبار موجود تھا۔ طویل تعطل کے بعد میں نے اخبار پر نظر ڈالی تو وہ اجنبی سا محسوس ہوا۔ اہم خبروں کے روزانہ تسلسل کی وجہ سے بعض سرخیاں میرے پلے ہی نہیں پڑ سکیں۔ میں خبروں کا سرسری جائزہ لے کر باتھ روم میں جا گھسا۔ تیز شاور کے نیچے غسل کرتے ہوئے مجھے CSD کا خیال آیا۔ الیکٹرانکس کے میدان میں وہ چھوٹی سی کرشماتی ایجاد امریکہ میں ہر قدم پر میرے لیے مددگار ثابت ہوئی تھی۔ جس روز میں نے CSD کو پہلی بار آزمایا تھا اسی دن یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ آلہ بدری ناتھ کو واپس نہیں کروں گا۔ اس وقت دور دور تک یہ امکان نہیں تھا کہ امریکہ چھوڑنے سے پہلے مجھے بدری ناتھ کو اپنے راستے سے ہٹانا پڑ جائے گا۔ موت کے بعد بدری ناتھ کے اس ورثے کا اصل حقدار میرے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے CSD کو اسپیکر فون لائن سے منسلک کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے بریف کیس کھولا تو غزالہ بھی کمرے میں موجود ہوئی۔ میں نے نیو یارک، گیٹ وک اور دبئی کی ڈیوٹی فری شاپ سے خریدے ہوئے علامتی تحفوں کی تھیلیاں اس کے حوالے کی تو مسرت سے اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ آپ آدھی دنیا کا چکر لگائے لیکن میرے لیے کچھ نہیں لائے۔ خوبصورت طلائی انگوٹھیوں کو اپنی انگلیوں میں پھنساتے ہوئے غزالہ کے اندر کی عورت بول پڑی۔ خریداری کے لیے ذہنی سکون میسر تھا نہ فرصت۔ میں نے اسے بتایا۔ سر راہ چلتے چلتے جو نظر آیا لیتا چلایا۔ ان تھیلیوں میں چند مردانہ تحفے بھی ہیں، وہ سلطان شاہ اور اول خان کے لیے نکال لینا۔ ساری تھیلیاں ڈیوٹی فری شاپس کی ہیں۔ وہ آویزے دیکھتے ہوئے بولی، اس خریداری ہی سے پتہ چل رہا ہے کہ قیام کے دوران میں آپ کے پاس بالکل وقت نہیں تھا۔ آپ کے ذاتی سامان میں بھی مجھے کوئی قابل ذکر اضافہ نظر نہیں آیا۔ ایسا نہیں تھا کہ ہم ہر وقت کام میں جتے رہتے تھے، فرصت بھی مل جاتی تھی، لیکن لہو کے پیاسے ہماری تلاش میں ہر طرف سرگرداں رہتے تھے۔ ہم غیر ضروری مٹر گشت سے گریز ہی کرتے تھے۔ شاید ویرا کو تیاری کے دوران میں ہماری مصروفیات کی بھنک مل گئی تھی۔ وہ ہاتھ میں کچھ لیے ہمارے کمرے میں آئی اور پھر اس نے ایک پیکٹ غزالہ کے حوالے کیا تو میں تعجب میں پڑ گیا۔ یہ تو وہی نیکلس ہے جو تم نے نیو یارک سے اپنے لیے خریدا تھا، میں نے کہا۔ اس نے ہنسی کے ساتھ مجھے بتایا، اس نیکلس کے لیے وہاں گردن میری اور پسند تمہاری تھی، مگر میں نے یہ تحفہ غزالہ کے لیے خریدا تھا۔ پھر ویرا اسے نیکلس کی خریداری کا قصہ سنانے لگی اور میرا دل خوش ہو گیا۔ نیکلس والی دکان میں ہم دونوں دو اجنبیوں کی طرح ملے تھے۔ اس تفصیل سے غزالہ کو یہ اطمینان ہو سکتا تھا کہ ہم دونوں ہر جگہ ایک دوسرے سے بالکل الگ تھلگ رہے تھے۔ مخلوط مغربی معاشرے میں تم دونوں کے ایک دوسرے سے یوں الگ تھلگ رہنا عجیب تو لگتا ہوگا۔ غزالہ نے یہ سوال ویرا سے کیا تھا۔ الگ تھلگ کیا؟ بس ایک دوسرے پر نگاہ رکھتے تھے۔ ڈینی چاہتا تو اس کے لیے وہاں لڑکیوں کی کمی نہیں تھی۔ دراصل ہم دونوں میں سے کسی کے پاس ان خرافات کے لیے وقت نہیں تھا۔ اس کے باوجود ایک آدم خور لڑکی ڈینی کے پیچھے ہی لگ گئی تھی۔ پتہ نہیں ویرا کیا شگوفہ چھوڑنے والی تھی۔ میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ آدم خور لڑکی؟ امریکہ جیسے ملک میں آدم خور لڑکی کہاں سے آ گئی؟ جو لڑکیاں خوبرو مردوں پر ڈورے ڈالتی پھرتی ہیں میں انہیں آدم خور ہی سمجھتی ہوں۔ یہ سمجھ لو کہ میں ڈینی کو جینی سے بہت مشکل سے بچا کر لائی ہوں۔ میں نہ ہوتی تو اس کی ممی تیار کر کے اپنے بیڈ روم میں سجا لیتی۔ جینی سے اپنے بغض کو ویرا غزالہ سے پوشیدہ نہیں رکھ سکی، توڑ مروڑ کر اس کا نام غزالہ کے کانوں میں ڈال ہی دیا۔ میرا دل چاہا کہ اٹھ کر ویرا کا سر توڑ دوں۔ اس نے بالکل غیر ضروری طور پر جینی کے بارے میں ایسی پرتجسس کہانی سنائی تھی کہ غزالہ اس کے بارے میں سوچے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے بالکل چپ ساتھ لی۔ مجھے معلوم تھا کہ میں نے زبان کھولی تو ویرا مزید کچھ ایسا زہر اگلے گی کہ بات بننے کی بجائے مزید بگڑ جائے گی۔ جینی کا نام بھی ان کے نام سے ملتا جلتا تھا۔ کیا وہ کوئی آوارہ گرد لڑکی تھی؟ ویرا کا پیدا کیا ہوا تجسس فوری طور پر غزالہ کے ذہن پر سوار ہونے لگا تھا۔ وہ بہت پڑھی لکھی، خوبصورت اور برسرے روزگار لڑکی تھی۔ ایمانداری کی بات ہے کہ ڈینی نے اسے زیادہ منہ نہیں لگایا۔ ایک آدھ مرتبہ ڈینی کو اس پر ترس آیا تو میں راستے کی دیوار بن گئی۔ ویرا اپنے دل کا غبار نکالنے کے لیے اس موقع کو پوری طرح استعمال کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ یہ سب رائج ہے؟ غزالہ کے غیر متوقع جواب نے میرا دل خوش کر دیا۔ وہ ہنس کر کہہ رہی تھی، تم بلا وجہ ان کی کردار کشی کر رہی ہو۔ وہاں کا پانی کچھ ایسا ہوگا کہ اچھے خاصی آدمی کے پاؤں ڈگمگا جاتے ہوں گے۔ وہاں کے بارے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ وفادار بیوی یا شوہر کا تصور صرف اتنا رہ گیا ہے کہ وہ کبھی ایک دوسرے سے بے وفائی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں نہ پکڑے جائیں۔ امریکہ کو بھول کر اب خود کو یہاں کے ماحول میں واپس لانے کی کوشش کرو۔ میں نے اسے مشورہ دیا، یہاں تمہیں دل بہلانے کے لیے سلطان شاہ کی نرسنگ کے سوا کچھ اور مشاغل بھی مل سکتے ہیں۔ سلطان شاہ کا نام آتے ہی ویرا اٹھ گئی۔
میں ناشتہ بنانے جا رہی ہوں، اب بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ غزالہ ناشتہ بنا چکی تھی، وہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ میں نے CSD فون سے منسلک کر دی۔ میں نے اپنی رسٹ واچ پر ایک نگاہ ڈالی، نیو یارک کے وقت کا حساب لگایا اور ناشتہ کرنے کا ارادہ کر کے ڈائننگ روم کی طرف چل دیا، جہاں دونوں عورتیں ناشتے کا آغاز کر چکی تھیں۔ کمرے میں بیٹھے تم کس جوڑ توڑ میں مصروف تھے؟ ویرا نے مزاحیہ انداز میں پوچھا۔ فون پر CSD لگا رہا تھا، کسی وقت بلیک ڈیڈ کی خیریت معلوم کرنے کا ارادہ ہو رہا ہے۔ CSD غزالہ کے لیے ایک نیا نام تھا۔ اس نے سوال کر ڈالا اور مختصر سی وضاحت کے بعد ہی اس کا آمد آلی کی نوعیت کو سمجھ کر نہ صرف مطمئن بلکہ خوش ہو گئی۔ میری مانو تو بلیک ڈیڈ کو اب اس کے مقدر پر چھوڑ دو، ویرا نے مشورہ دیا۔ اسے چھیڑو گے تو وہ واویلا ہی کرے گا، مجھے اس کا انجام اچھا نظر نہیں آ رہا۔ خام گیب کا مسئلہ اٹھانے سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ لوگ کہاں تک پہنچے ہیں۔ جس لمحے انہوں نے ہر واقعے کی کڑی ملا لی، بلیک ڈیڈ غائب ہو جائے گا۔ تم اپنی مرضی کے مالک ہو، بس اسے یہ نہ بتانا کہ تم واپس پاکستان پہنچ چکے ہو۔ اس کے ذریعے یہ خبر تمہارے دشمنوں تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ تم سے مار کھانے کے باوجود وہ اتنے طاقتور ہیں کہ یہاں سے سلطان شاہ کو نکال کر لے گئے تھے، کسی وقت تم پر بھی وار کر سکتے ہیں۔ ویرا کا یہ مشورہ مفید تھا، میں نے اسے فوراً ہی پلے سے باندھ لیا۔ تھوڑی دیر بعد سلطان شاہ بھی تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکل آیا اور ویرا کو نظر انداز کرتا ہوا میرے برابر میں آ بیٹھا۔ میں پرتشویش نظروں سے اس کی نقل و حرکت کا گہرا مشاہدہ کرتا رہا۔ غور کرنے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے چلنے پھرنے میں زیادہ دشواری نہیں تھی، مگر اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ جب سے غزالہ نے اس کے جسم پر زخموں کی موجودگی کی تصدیق کی تھی، میں اس کی طرف سے فکر مند تھا۔ وہ ناشتے سے فارغ ہو گیا تو میں اشارے سے اسے اپنے ساتھ اسی کے کمرے میں لے گیا اور دروازہ اندر سے مقفل کر کے بلٹ بھی کر لیا تاکہ ویرا کو کوئی شرارت کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ سلطان شاہ کو میرے تیوروں سے میرے ارادے کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اس نے میرے کسی مطالبے سے پہلے ہی اپنے زخموں کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ اسے اغوا کرنے والوں نے اس پر جو جسمانی تشدد کیا تھا، اس کے اثرات بڑی حد تک زائل ہو چکے تھے۔ اس کے ساتھ اصل مسائل دو تھے جن کی نشاندہی انقرہ کے ملٹری اسپتال میں خون وغیرہ کے مختلف تجزیوں کے بعد کی گئی تھی۔ اغوا کے بعد اس کی بے ہوشی کی مدت کو طول دینے کے لیے اسے انجیکشن کے ذریعے ایسی موذی ادویات دی گئی تھیں جنہوں نے اس کے اعصابی اور جسمانی نظام کو بہت تیزی سے کمزور کیا تھا۔ اسی بے ہوشی کی حالت میں وہ بہت دیر تک ایک منجمد لاش کے ساتھ تابوت میں بند رہا تھا۔ لاش پر جمی ہوئی برف کی تہہ نے اس کے جسم کے پچھلے حصے پر پشت سے پنڈلیوں تک متعدد بڑے بڑے زخم ڈال دیے تھے۔ وہ زخم کچھ ایسے ہی تھے جیسے برفانی علاقوں میں فرائض انجام دینے والے فوجیوں یا کوہ پیماؤں کے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں میں آ جاتے ہیں، جن کے نتیجے میں وہ اعضاء کاٹنے پڑ جاتے ہیں۔ معالجوں نے سلطان شاہ کے زخموں کو بڑی حد تک سنو بائٹ سے مشابہ قرار دیا تھا۔ اس نے قمیص اٹھا کر مجھے اپنی پشت دکھائی تو میں جھرجھری سی لے کر رہ گیا۔ سلطان شاہ نے بیدار ہونے کے بعد ان زخموں کی ڈریسنگ نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اس کی گلی ہوئی جلد، کھال اور چربی کی گلابی مائل سفید تہیں صاف نظر آ رہی تھی۔ 3 خاصے بڑے زخم میرے سامنے تھے، وہ شلوار کے نیچے کوہلوں پر چھپے ہوئے تھے۔ چھٹا اور زیادہ بگڑا ہوا زخم داہنی پنڈلی پر تھا، جو اپنی گہرائی میں شاید ہڈی تک پہنچا ہوا تھا۔ ترک ڈاکٹروں کی تجویز کردہ علاج کی توثیق کراچی کے فوجی ڈاکٹروں نے بھی کی تھی۔ وہ جب تک PNS شفا میں زیر علاج رہا، وہاں اس کی ڈریسنگ ہوتی رہی۔ اس کے لیے ہر وقت بستر پر دراز رہنا مناسب نہیں تھا۔ جو ہی اس کی جسمانی قوت کسی حد تک بحال ہوئی، اسے اسپتال سے رخصت کر دیا گیا۔ زخموں کی ڈریسنگ صرف مرہم اور روئی کی ہلکی سی تہ سے کی جاتی تھی۔ یہ کام سلطان شاہ خود ہی کر لیتا تھا۔ اس کے زخم دیکھ کر میرے دل میں اس کے لیے ترہم کا جذبہ اود کر آیا۔ مجھے یاد آیا کہ وہ برسوں پہلے شی والوں کی گن بورڈ پر بھی ایک آئس بکس میں ایسی ہی خطرناک قید سے دوچار ہو چکا تھا۔ غنیمت یہ تھا کہ اس وقت اس پر سنو بائٹ وغیرہ کا حملہ نہیں ہوا تھا۔ انجماد سے بہت گرے ہوئے درجہ حرارت کی وجہ سے اس کے بدن کے سارے جوڑ اور پٹھے وغیرہ اکڑ کے رہ گئے تھے، جو کئی دن بعد نقل و حرکت کے قابل ہو سکتے تھے۔ میں دانستہ اس پرانے قصے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اپنے ہاتھ سے اس کے زخموں کی ڈریسنگ کرتے ہوئے میں نرمی سے کہا، تم ویرا کی ذرا سی باتوں پر بدک کر خود اسے چڑھانے کا موقع فراہم کرتے ہو۔ وہ واقعی نرسنگ کورس کر چکی ہے، کمر و پنڈلی کے زخموں کی دیکھ بھال اچھی طرح کر سکے گی۔ وہ تمہارے سامنے مسکین بن جاتی ہے اور تم دھوکہ کھا جاتے ہو۔ اس نے بے بسی سے احتجاج کیا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ وہ اکیلے میں کیسی زہریلے باتیں کر کے کچوکے لگاتی ہے۔ اسے میرے اوپر کوئی احسان کرنے کا موقع مل گیا تو وہ چند روز میں میرا جینا حرام کر دے گی۔ ٹھیک ہے، پھر یہ ڈریسنگ میں کیا کروں گا۔ میں نے وہ موضوع وہیں ختم کر دیا اور کہا، اب تم آرام سے میرے سامنے بیٹھ جاؤ اور مجھے ان دونوں کے بارے میں بتاؤ جو تمہارے ہاتھوں معذور ہوئے ہیں۔ ولی جان جنگلات کے محکمے میں 18ویں گریڈ کا افسر ہے۔ شنکر رائے 17ویں گریڈ کا افسر ہے، شاید محکمہ داخلہ میں ایک کام کرتا ہے۔ دونوں کے بال بچے گاؤں میں رہتے ہیں اور وہ گلشن اقبال کے ایک بنگلے میں اکٹھے رہتے ہیں۔ انہوں نے اس بنگلے کو اپنی عیاشیوں کا گڑھ بنایا ہوا تھا۔
تمہیں یہ سب باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ میں نے نرمی سے استفسار کیا۔ یہ اول خان کا ریکارڈ بتاتا ہے، اس نے بہت محنت کے بعد 7 آدمیوں پر ہاتھ ڈالا تھا، ان میں سے یہ دونوں صاف نکل گئے۔ اگر وہ ایک ساتھ نہ رہ رہے ہوتے تو شاید میں دوسرے کا پیچھا نہ کرتا۔ وہ دونوں اپنے بنگلے کے ایک کمرے میں 2 لڑکیوں کے ساتھ نشے میں دھت تھے۔ پہلی گولی چلتے ہی دونوں لڑکیاں خوفزدہ ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی تھیں۔ شاید ان میں سے کسی نے باہر کھڑی ہوئی گاڑی کا نمبر نوٹ کیا ہوگا، ورنہ ان کے فرشتے بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ میں دونوں کا ایک گھٹنا توڑ کر صاف نکل آیا تھا۔ دشمنوں کے گھٹنے توڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم انہیں مار بھی سکتے تھے۔ مدن موہن کا ریکٹ یہاں بہت کھنونا کھیل کھیل رہا تھا۔ تم نے یہ نوٹ نہیں کیا کہ ولی جان مسلمان اور شنکر رائے ہندو ہے، پھر بھی وہ ایک ساتھ رہتے اور کھاتے پیتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ان غداروں کی ڈوریاں ایک ہی جگہ سے ہلائی جا رہی تھیں۔ ان کے لیے موت بہت آسان سزا تھی۔ اب وہ زندگی بھر معذوری کے ساتھ سسک سسک کر زندہ رہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں دیکھ کر دوسروں کو عبرت حاصل ہو۔ ان دونوں کے ضامن کون تھے؟ میں نے پرخیال انداز میں سوال کیا۔ اول خان دل برداشتہ ہو گیا تھا۔ ان کی رہائی کی خبر پانے کے بعد اس نے ان کا پیچھا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بے مقصد بھاگ دوڑ سے نفرت کرتا ہے۔ وہ باہر سے نہیں آیا، اسی ملک میں پلا بڑا ہے۔ یہاں کی یہ ساری خرابیاں اس کی جانی پوچھی ہیں۔ اگر وہ ایک بار ضمانت پر باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے تو انہیں دوبارہ اندر ڈالا جا سکتا تھا۔ اسپیشل ٹاسک فورس اتنی بے بس نہیں ہے کہ مصدقہ مجرموں سے دستبردار ہونے پر مجبور ہو جائے۔ ان سوالوں کے جواب تو وہی دے سکے گا۔ میرے سامنے وہ مایوس ہو چکا تھا۔ سلطان شاہ کو کوئی ہوم ورک نہیں تھا۔ اس نے اول خان کی ہمدردی میں وقتی اشتعال کے تحت ان دونوں کو معذور کیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ دونوں اس سے کہیں زیادہ توجہ کے مستحق تھے۔ میں اسے وہیں چھوڑ کر اس کے کمرے سے نکل آیا۔ میں نے اول خان کو فون کیا تو وہ اپنے دفتر میں موجود نہیں تھا۔ اس کے آدمی نے میری آواز پہچان کر بتایا کہ وہ 4 بجے کے بعد ہی دفتر آ سکے گا۔ میں نے پیغام چھوڑ کر فون بند کر دیا۔ کام میرے سامنے تھا لیکن اس کا کوئی سرا نظر نہیں آ رہا تھا۔ لے دے کہ وہی 2 زخمی تھے جن کے بارے میں سلطان شاہ کو زیادہ معلومات نہیں تھی۔ اسے اب تک یہ علم نہیں تھا کہ وہ شہر کے کسی اسپتال میں تھے یا کہیں اور منتقل کیے جا چکے تھے۔ مجھے اول خان کی اس دلیل میں زیادہ وزن نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ دونوں اپنے خاندانی پس منظر اور موجودہ عہدوں سے مجسر ہونے والے وسائل سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر زندگی گزار رہے تھے۔ اس لیے یہ بات یقینی نظر آتی تھی کہ کوئی جرائم پیشہ شخص ہے ان کی مالی اعانت کر رہا تھا، یا پھر یہ کہ وہ مقامی ڈرگ مافیا کے کارندے تھے۔ ان کے نامعلوم وسائل کی فراہمی کا ذریعہ مدن موہن بھی ہو سکتا تھا، جو راہ والوں کی طرف سے کراچی میں نیچرل انفارمیشن سیل کی آڑ میں عیاشی کا اڈا چلا رہا تھا۔ اسے معلومات کی ضرورت تھی۔ اہم معلومات کے لیے وہ آنکھیں بند کر کے بڑی بڑی رقوم بھی خرچ کر سکتا تھا، مگر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ محکمہ جنگلات کا ایک افسر راہ والوں کو کیا معلومات فراہم کر سکتا تھا؟ اس سے زیادہ اہم شنکر رائے تھا، جو نچلے گریڈ میں اہم صوبائی محکمے کا ملازم تھا۔ میں سوچتا اور کڑتا رہا۔ مجھے یاد آیا کہ اول خان نے صرف مالی وسائل کی بات نہیں کی تھی، اسی کے ساتھ یہ نقطہ بھی اٹھایا تھا کہ پاکستان میں راہ والے اتنے طاقتور نہیں ہو سکتے کہ اپنے حلیفوں کو اسپیشل ٹاسک فورس کی کڑی تحویل سے شہری پولیس کی حراست میں پہنچا کر ان کی ضمانت کرا سکے۔ وہ کام کسی مقامی قوت ہی کا ہو سکتا تھا، ایسی قوت جو ضرورت پڑنے پر اپنے کارندوں کے تحفظ کے لیے بے دریغ پیسہ لٹا سکے۔ ان باتوں سے ایک اور اہم بات سامنے آتی تھی کہ ولی جان اور شنکر رائے عام مجرم نہیں تھے۔ ان میں بہت سی ایسی باتیں مشترک تھیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ مذہبی تضاد کے باوجود وہ ایک دوسرے کے گہرے دوست اور ہم ذوق تھے۔ دونوں ہی مدن موہن کے ریکٹ میں گھسے ہوئے تھے۔ انہیں کسی ایسی قوت کی پشت پناہی حاصل تھی جس نے تمام تر ناموافق حالات کے باوجود انہیں ضمانت پر رہا کرا لیا تھا، اور اب انہیں معذور کرنے والے سلطان شاہ سے انتقام لینے کے لیے اپنے آدمیوں کو اس کے پیچھے لگایا ہوا تھا۔ طویل اور گہری سوچ بچار کے نتیجے میں مرتب ہونے والے نتائج بہت واضح تھے۔ اگر فوری طور پر کوئی اور سرا ہمارے ہاتھ نہیں آتا تو ان دونوں یا ان میں سے کسی ایک سے مذاکرات کے ذریعے بہت کچھ معلوم کیا جا سکتا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے سر سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ 4 بجے میں نے بلیک ڈیڈ سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت نیو یارک میں صبح کے 7 بجے کا عمل ہونا چاہیے تھا۔ کسی کو بستر سے اٹھانے کے لیے وہ وقت بہت زیادہ نامناسب نہیں تھا۔ نیو یارک میں 3 گھنٹیاں بجنے کے بعد میرے کانوں میں جوڑی کی سخت کھردری اور گستاخانہ آواز آئی۔ اتنے سویرے کون بول رہا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ بد دماغ بڑھیا مزید کوئی اشتعال انگیز بات کہتی، میں نے جلدی سے کہا، میں اسلم ہوں، کل تک تمہارے باس کا مہمان تھا۔ اگر تمہارا سویرا نہیں ہوا تو بعد میں اسے فون کے بارے میں بتا دینا۔ اوہ نو سر، میں شرمندہ ہوں، وہ رات بھی بے چینی سے تمہاری کال کا منتظر تھا۔ میری دھمکی پر جوڑی کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ اس کی آواز سے نیند کا خمار کافور ہو چکا تھا۔ تم ہولڈ کرو، میں اسے دیکھتی ہوں۔ تقریباً آدھے منٹ بعد بلیک ڈیڈ کی نیند کے نشے میں ڈوبی ہوئی بوجھل آواز سنائی تھی، ہائے ڈینی، کیا تم اپنے ملک واپس پہنچ چکے ہو؟ میں تمہارے پیغام کا منتظر تھا۔ نہیں ڈیڈ، ہم لندن میں رک گئے ہیں، ہمارے پاس ویزا موجود تھا، بس سامان آف لوڈ کروانے میں
थोड़ी सी दुश्वारी हुई, वरना सब ठीक है। पाकिस्तान में हमारे लिए खतरात पैदा हो चुके हैं। ओ गॉड, तुमको लंदन में भी मोहतात रहना होगा। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ से वक्त पर निकल गए। कल से आवाज करवाने के बजाय तुम दोनों की तलाश शुरू हो गई है। होटल खंगाले जा रहे हैं। न्यूयॉर्क के तीनों हवाई अड्डों और जमीनी रास्तों पर मुखबर फैला दिए गए हैं। बदतरीन खबर यह है कि पेरी कावेल को उठा लिया गया। किसने उठाया, उसका जुर्म क्या है, ये खबरें मेरे लिए मुतवक्का थी। फिर भी ब्लैक डैड की दिलजोई के लिए मुझे खासी बेसाख्ता हैरत का इजहार करना पड़ गया। ये सुअर के बच्चे CIA वाले फिरौन होते हैं, किसी को कुछ नहीं बताते। उसकी बड़ा फरोख्ता आवाज आई। बीमगन के बाद बेल्ट फटने से कई आईमैन शुबहात की जद में आए हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। पेरी आईनी आसाब का मालिक है, अपनी जान पर हर सितम सह लेगा मगर जुबान नहीं खोलेगा। मेरी दुआ है कि तुम्हारी ये खुशगुमानी हकीकत साबित हो। पेरी बिखर गया तो तुम्हारी बारी भी आ सकती है। मैंने पूरे खलूस के साथ जवाब दिया। ये बहुत दूर की बात है, लेकिन रुनमा हो सकती है। इस वक्त तुम्हारा मशवरा क्या है? रुपोशी इख्तियार कर लो जब तक मतला साफ न हो। सामने आने की गलती बिल्कुल भी नहीं करना। वो मेरे आदमियों का जीना हराम कर देंगे, एक एक को रकेदना शुरू कर देंगे। खास आदमियों को भी अंडरग्राउंड कर दो। दूसरों की तरफ से आंखें बंद करनी होगी, ये मजबूरी है। तुमने जल्दी फैसला न किया तो पछताने की भी मोहलत नहीं मिलेगी। मैंने ये ठिकाना छोड़ दिया तो तुमसे मेरा राब्ता खत्म हो जाएगा। ऐसा करो कि तुम मुझे अपना फोन नंबर दे दो। अभी तुम मुझे चौकन्ना रहने का मशवरा दे रहे थे। मैं भी एक जगह टिक कर नहीं रहूंगा। आज यहाँ हूँ, कल पता नहीं लंदन के किस होटल में डेरा डालना पड़ जाए। बस फिर हम एक दूसरे के लिए दुआ ही कर सकते हैं। वैसे जोड़ी एक बेजरत सी बुढ़िया है, वो यहीं रहेगी। तुम चाहो तो उससे बात करते रहना। हालात के तहत मैं भी उससे राब्ते में रहूंगा। पेरी कावेल की गिरफ्तारी पर ब्लैक डैड की परेशानी बेजा नहीं थी। इस वाक़े के मुज़म्मरात को बहुत अच्छी तरह समझते हुए भी वो खुश फहमियों के सहारे लेने की कोशिश कर रहा था। उससे गुफ्तगू खत्म करते हुए मेरे जहन में खुद ब खुद जैनी का नाम उभर आया।